बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज वफाकी हुकूमत की तरफ से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से एक और इक़दाम सामने आया है कि इस ज़िमन में पार्लिमानी रहनुमाओं की एक कमेटी बनाई जाएगी। ये भी खबर आई कि इस पर हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अपोजिशन को भी एतमाद में लिया जाएगा। कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, इस ज़िमन में इक़दामात से आगाह किया जाएगा। पंजाब और सिंध में भी आज इस कार्रवाई के अंदर हमने देखा है कि मज़ीद पेशरफ्त भी सामने आई है। दूसरा, एक और वज़ीर आज़म का एक बड़ा फैसला ये सामने आया जिस पर पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं की तरफ से मीडिया के अंदर भी और सोशल मीडिया पर भी इस पर बात हो रही है कि नवाज़ शरीफ साहब को इलाज नहीं मिल रहा। आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब को इलाज की हर मुमकिन सहूलत जो है वो फराहम की जाए। वो जिस डॉक्टर से, जिस हस्पताल से अपना इलाज कराना चाहते हैं मुल्क में, वो उनको मुहैया किया जाए। इसी सेहत से जुड़ी एक और ख़बर जब जिक्र नवाज शरीफ साहब का आता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि जी वो भी बाहर मौजूद हैं। हालांकि इस हुकूमत ने, गुज़श्ता हुकूमत ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ने ख़ुद उन्हें बाहर भेजा था। आज इस ज़िमन में चीफ़ जस्टिस के रिमार्क्स भी आए क्योंकि आज परवेज़ मुशर्रफ गद्दारी केस के हवाले से समाअत भी हुई और जिसमें चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने यही भी कहा कि नई खुसूसी अदालत तश्कील पा चुकी है तो फिर परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल क्यों रुका हुआ है, हुकूमत उन्हें वापस लाने के लिए क्या कर रही है। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत में उन्हें बाहर भेजा गया तो चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि पहले ये तासुर दिया गया था कि ECL से परवेज़ मुशर्रफ का नाम अदालत ने निकाला है, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL में डालना हुकूमत का काम था, उन्हें वापस लाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। एक तो इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफ़क़त महमूद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी देर में जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन सर अगर आपकी इजाज़त हो तो हम प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक सदर पाकिस्तान और साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जनरल साहब सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त मुल्क की बनी हुई है, आपका भी हमने मौक़िफ़ सुना, इंडियन मीडिया के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ख़बरें आई, इंडियन मीडिया ने बहुत स्पेकुलेशंस की, इल्ज़ामात वही जो हमेशा से रवायती पाकिस्तान पर लगाए जाते। इस सारे मामले के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो अभी तक किरदार रहा है अमन के क़याम के लिए, या जो हिंदुस्तान ने जिस तरीके से एक जंग के लिए कैफियत तैयार की हुई थी उसको डिफ्यूज़ करने में, कैसे रेट करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दामात को? मैं तो इसको बड़ा पॉजिटिवली देखता हूँ। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान जो कुछ भी स्टेप्स ले रहे हैं वो बड़े सही कदम ले रहे हैं। वो एक तो टेंशन को डिफ्यूज करने के सिलसिले में सही कदम ले रहे हैं। अब तक जो कुछ भी किया है उन्होंने ये सही किया है और पाकिस्तान की स्टैंडिंग को इंटरनेशनली एंड रीजनली और मुस्लिम उम्मा में बढ़ाने के कदम सही ले रहे हैं वो, एंड ऑल्सो पाकिस्तान की दिफा को सही कर रहे हैं। उसमें मैं तो उनके फेवर में हूँ, व्हाटएवर ही इज गोइंग। ठीक है जनरल साहब, एक और चीज़ बताइएगा कि इस पे पहले भी बात होती रही, इस मुल्क के अंदर जो कलअदम तंजीमें हैं, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको किस तरीके से कभी कहा जाता है कि मेन स्ट्रीमिंग उनकी करनी है, कैसे एक कौमी धारे के अंदर शामिल करना है। अब फिर उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है, नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद की बात की जा रही है। आप इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से पहले भी हम देखते पाबंदी लग जाती है, तंजीमें हैं, नाम चेंज कर लेती हैं, फिर वही तंजीमें जमात सियासी जमातें बना के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। हाँ देखें, जिसमें पूरी पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट हो और पूरी पाकिस्तानी पब्लिक जिस चीज को सपोर्ट करती हो तो उसको रोकना बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहाँ ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, लश्कर तैयबा की बात, अब जैश मोहम्मद की मैं नहीं करूंगा, मैं उनसे कंपैरिजन कोई नहीं है, लेकिन जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर हैं तो वो उनको सपोर्ट मिलती है यहाँ से। वो खुद स्प्रिंग अप हुई है 1990 से, वो इधर हैं जी, और वो कश्मीर में जाकर इंडियन फौज के साथ लड़ना चाह रही हैं इन फेवर ऑफ देयर ओन ब्रेदरन, कश्मीरी भाई बहन जो मारे जा रहे हैं वहाँ। अब उसको रोकना, अब कोशिश पूरी गवर्नमेंट कर रही है कि इनको बैन कर रही है जो एक्चुअली टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं
ان کو وہ بین بھی کر دیا, ان کے اکاؤنٹس بھی فریز کر دیے, ان کی لیڈرشپ کو بھی اریسٹ کر لیا. کر رہے ہیں, لیٹ اس گیو دیم ٹائم دیتے ہیں انہیں, وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ابھی حالات میں فرق کیا لگتا ہے؟ میں اس کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں کہ جب 2001 میں آپ کے موجودگی میں یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں جب بھارتی پارلیمان میں حملہ ہوا تھا تو بھی بھارت نے یہی طریقہ کیا تھا, بغیر تحقیقات کے, بغیر کسی شواہد کے پاکستان پہ الزام لگا دیا تھا, تو بھی یہ کارروائی ہم نے یہاں پر کی تھی. لشکر طیبہ کو اور جیش محمد کو اس وقت بھی کالعدم قرار دیا گیا تھا. آج پھر سے یہی کارروائی کرنے کی بات ہو رہی ہے, کیا ڈفرنس کیا دیکھتے ہیں اس ٹائم پہ اور آج؟ وہ پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا, انہوں نے ہم پہ ایکوزیشن ڈالی اور اپنی پوری فوجوں کو پاکستان کے خلاف لا کر کھڑا کر دیا. ہم نے بھی یہی کیا, تو آئی بال ٹو آئی بال وار لائک کانٹیکٹ رہا ہمارا. جی, یہ پرابلم اس وقت ہوا تھا. اب پارلیمنٹ پہ اٹیک کئی دفعہ میں نے بھی کہا ہے, دیکھیں یہ کہنا کہ یہ پاکستان حکومت پاکستان یہ کرواتی ہے, یہ غلط فہمی ہے. یہ خود آرگنائزیشنز ہیں, انڈیپینڈنٹلی فنکشن کر رہی ہیں کیونکہ ان کو پبلک سمپتی ہے اور دے سپورٹ دی بردرن ان کشمیر, تو وہ اس لیے وہ کر رہے ہیں. اب اس کو روکنے کی کوشش ہے نا, یہ عمران خان اور ان کی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. آئی ایم ویری شیور کہ یہ صحیح لوگوں کو پہچان کریں گے اور ان کو پکڑیں گے, ان کے خلاف ایکٹ کریں گے. تو لیٹ اس گیو دیم ٹائم. ٹھیک ہے جنرل صاحب, ایک اور سوال کہ اس بار پھر سے بہت سارے لوگ ٹائمنگ کا ذکر کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ابھی پلوامہ حملے کے بعد بھارت نے جو ڈوسیئرز بھی بھیجوائے اس میں ان لوگوں کے نام ہیں, مسعود اظہر کے نام ہیں, پھر ان کے بھائی کو اور ان کے بیٹے کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ حراست میں بھی لے لیا ہے, کارروائی کی گئی, 44 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا گیا. سو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی دباؤ کے تحت ہو رہا ہے کیونکہ شاید ٹائمنگ کا کلیش جو ہے وہ آ جاتا ہے. آپ کی اس پہ کیا اوپینین ہے؟ نہیں, کوئی ٹائمنگ وائمنگ کا کلیش نہیں ہے. اگر ہے تو یہ ان کی اپنی طرف سے مودی کا, پرائم منسٹر مودی خود کروا رہا ہے یہ فار پبلک سپورٹ اینڈ فار پولیٹیکل لیوریج. یہ وہ کر رہے ہیں اور یہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں, ابھی بھی وہی ہے. تو اس کو ہمیں اپنے آپ کو نہیں, ان کو بلیم کرنا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے یہ پرائم منسٹر مودی کیا کر رہے ہیں. وہ تو وار مانگرر ہے, وار مانگرنگ کر رہا ہے, ایک ہسٹیریا ڈیولپ کر رہا ہے پبلک میں ٹو گین پولیٹیکل لیوریج. تو یہ وہ کر رہا ہے, یہ اس کی پلان ہے. تو اب اس میں ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ اپوز اٹ ایکچولی کہ یہ وہ نہ کرے. اینڈ آئی ایم شیور کانگریس میں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی وغیرہ لیڈرشپ تو لی ہے, وہ ان کو اپوز کر رہے ہیں. دے آر, تو آئی ایم ویری شیور ہوپ فلی یہ اگلے الیکشن میں الیکٹ نہ ہو اور نئی گورنمنٹ آ جائے ان کی. جنرل صاحب, ابھی اس ریسنٹ اٹیک کے بعد جس طریقے سے پاکستان پر الزامات لگے, ایک اور چیز بھی سامنے آئی, بڑے کریڈیبل ایویڈنس کہہ لیں یا سورسز سے یہ خبر سامنے آئی کہ یہ جو ساری کی ساری پلاننگ تھی اس میں انڈیا کے ساتھ اسرائیل جو ہے وہ شامل تھا, ساتھ تھا. اور یہ پہلے بھی اس قسم کی چیزیں ہم سنتے آئے ہیں. اسرائیل کو ایک بار پھر سے ایکسیپٹ کرنے کی بڑی باتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. یہ آپ کے ٹائم پہ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2003 میں بھی اس پہ بڑی کھل کے ڈیبیٹ ہوئی تھی, یہ تجویز بھی سامنے آئی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ جب یہ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرنے کے حوالے سے شواہد آ رہے ہیں, آج آپ کا پرنسپل سٹینڈ کیا ہوگا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ موقف بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اسرائیل اور مسلم ہمارے ان سے ڈفرینسز, پیلسٹینین ڈسپیوٹ ہے, اس کو ریزالو کریں. بالکل, اس میں سب سے اہم جیروسلم ہے, جیروسلم کی اسٹینڈنگ, اس کی پھر وہ ان کی جو جوئش سیٹلمنٹس ہیں اس کی سیٹلمنٹ, اور جو وہاں سے ریفیوجیز پیلسٹینین اپنے ملک کو چھوڑ کر باہر ساؤتھ نارتھ افریقن مسلم کنٹریز میں چلے گئے ہیں, ان کو واپس لانا. اور یہ سارے جب تک کہ حل نہیں ہوں گے, پیلسٹائن کو, یہ اسرائیل کو, مسلمانوں کو ریکگنائز کرنا بڑا مشکل ہوگا, پاکستان کے لیے بھی. تو میرا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وائل ان کو اکھڑوں کی طرح ان کو اپوز کرنا اور ہر جگہ
ان کے خلاف بولنا. جی ہمیں ایک نیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ ہم تیار ہیں کہ ہم اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز آپ سے بہتر کریں اگر آپ پیلسٹینین ڈسپیوٹ کو بہتری کی طرف لے کر وہ سیکنڈ پارٹ کو چھوڑ جاتے ہیں جو بھی میرے خلاف بولتے ہیں. بالکل میں نے کبھی نہیں کہا اسرائیل کو ریکگنائز کرو, کبھی نہیں کریں گے, ہم نہیں کریں گے. میں نے اسرائیل جوئش کانگریس کو ایڈریس کیا, ادھر میں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو نہیں ریکگنائز کر سکتے جب تک کہ آپ پیلسٹینین سولوشن کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے. دس از آر اسٹینڈ. اور اس وقت کیونکہ ہم خامہ خواہ میں ایک ان کے خلاف ایک اکھڑ پن دکھاتے ہیں تو وہ ان کی لابی, جوئش لابی اور ہندو لابی دونوں مل جاتے ہیں. بالکل صحیح. یہ آپ درست بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اس بیان کا آدھا حصہ ضرور بولا جاتا ہے لیکن فلسطین کا مسئلہ حل کرنے سے یہ معاملہ جڑا ہے, اس پہ بات نہیں ہوتی. جنرل صاحب ایک آخری سوال آپ کے اپنے کیس سے متعلق میں کرنا چاہوں گی کیونکہ آج اس کی پھر سے سماعت ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں حالات ہیں, نواز شریف صاحب کو لے کے بھی بڑی بات ہو رہی ہے. نون لیگ کہتی ہے کہ جی 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, انہیں علاج نہیں مل رہا. آج وزیر اعظم نے کہا کہ وہ جہاں چاہتے ہیں اپنا علاج کروا لیں, ملک میں ہر طرح کی فیسلٹیز ملیں گی. جب بھی نون لیگ سے بات کرتے ہیں وہ آپ کا ذکر کرتے ہیں کہ جی پرویز مشرف صاحب تو باہر چلے گئے, وہ تو وہاں سے علاج کرا رہے ہیں. ایک سویلین 3 بار کا وزیر اعظم اس وقت جیل میں پڑا ہوا ہے, اس کو علاج نہیں ملتا. سر یہ جو آج چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں یہی صورتحال نہیں ہے؟ یہ پہلے بھی میری آپ سے پروگرامز میں بات ہوئی ہے کہ اس ٹائم پہ آج چیف جسٹس نے بھی کہا کہ تاثر یہ ملتا ہے کہ ہم نے نام نکال دیا, عدالت نے نام نکال دیا, جانے کی اجازت تو حکومت نے دی. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک لاجیکل انسان ہو, پڑھا لکھا آدمی, تو سمجھے گا کہ اگر کسی کے اوپر کرپشن, نیپوٹزم, چوری, ڈاکہ, جھوٹ, اسمبلی میں جھوٹ, سپریم کورٹ کے اندر جھوٹ, فورجری آف پیپرز, ان کے اوپر چارج کسی کے اوپر ہیں, اس کو یہ کہنا کہ یہ کیوں باہر ہے جی, بھائی پہلے تم اپنے سوال کا جو آپ سے کر رہے ہیں اس کا تو جواب دو, تو بعد میں وہ دوسرا بھی لے لیں گے کہ وہ کیوں باہر ہیں, کہ ان کو لے کر آؤ. تو یہ پہلی چیز تو یہ ہے. یہ تو بڑی ان پڑھوں والی بات ہے کہ جی مشرف, مجھے کیسے وہ, میں تو اس کو انسلٹ سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی کمپیئر کرے نواز شریف سے. میرے پاس ایک دھیلا پیسہ باہر بینک میں نہیں تھا, ایک اینٹ برابر پراپرٹی میری باہر نہیں تھی جب میں نے پاکستان چھوڑا ہے 2009. تو یہ کیا کمپیئر کر رہے ہیں, میرے سے کیسے کمپیئر؟ تو یہ جو کمپیرزن کرتے ہیں یہ وہ ہیں جو ان کے پولیٹیکل سپورٹر ہیں. میرے سے کمپیرزن, میں اس کو بہت سیریسلی کرتا ہوں, ٹو کمپیئر می ود آصف زرداری یا نواز شریف. اب آئی بات میرے کورٹ میں آنے, میں 15 دفعہ کورٹ میں گیا ہوں. 2013 میں میں خود پاکستان واپس آیا تھا, کسی نے میرے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی, اپنی مرضی سے آیا میں 2013 میں. اور 2016 میں پھر جو کچھ بھی ہوا وہ آپ جانتی ہیں کیا ہوا. اب میں باہر ہوں. اب 15 دفعہ میں کورٹ میں گیا, جب میں آیا وہاں اس کورٹ نے ایک نے بھی کوئی فیصلہ ہی نہیں دیا. جب آپ فیصلہ ہی نہیں دیں گے, جب آپ مجھے جسٹس نہیں ملے گی, جبکہ میں جا رہا ہوں بار بار کورٹ میں اور میں کہہ رہا ہوں ٹرائل کرو میری, تو وہ پھر میں کیا کروں؟ اب میرے پاس چارہ کیا ہے؟ میرے پاس چارہ یہی ہے کہ چھوڑو یار, میں باہر بیٹھا رہتا ہوں, یہ کرتے رہے اپنا گھر میں کھیل. لیکن میں پھر بھی, کیونکہ پاکستان میرا ملک ہے, میرے رشتے دار ہیں, میرے دوست یار دوست ہیں, تو میں کیسے پاکستان کو چھوڑ سکتا ہوں؟ اس لیے مجھے آنا ہے اور ٹرائل کریں میرا, بالکل ٹرائل کریں, لیکن ون سائیڈڈ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. ٹرائل کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ملک ہے, آپ نے آنا ہے اور آپ کا ٹرائل کریں. بہت بہت شکریہ. جنرل پرویز مشرف صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. سینیٹر عبدالقیوم صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں, ابھی جوائن کیا. شفقت محمود صاحب یہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. یہ جو مشرف صاحب نے بھی بات کی, آج اس کیس کے حوالے سے ریمارکس کیا ہے کہ جی حکومت نے لانا ہے. اٹارنی جنرل کو کہا کہ جی پرویز مشرف صاحب کو واپس لانے کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں, آگاہ کریں. تو وفاقی حکومت کو کہا جا رہا ہے عدالت جواب مانگ رہی ہے. اس میں مختلف لیگل ایشوز انوالوڈ ہیں اور ہم تو وہ کریں گے جو کہ آئین, قانون اور عدالت کے فیصلے کے مطابق ہو. تو اس لیے اگر عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو واپس لایا جائے, عدالت کہہ رہی ہے کہ حکومت, ان کی حکومت نے جانے دیا, گو کہ یہ بھی عدالت پہ ڈالتے ہیں. آج انہوں نے پھر عدالت نے کہہ دیا کہ انہوں نے نام نکالا تھا.
نہیں وہ تو درست ہے نا. اور اب لانا بھی کہتے ہیں حکومت نہیں ہے وہ آپ کی حکومت ہے. لیکن ہم کوشش کریں گے کیونکہ ہم تو عدالت کا کوئی بھی آرڈر ہو اس کو فالو کرنے کے پابند ہیں, تو ہم کوشش کریں گے اور جو بھی طریقہ ہے کوشش کریں گے. لیکن کیونکہ وہ چلے گئے تھے اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ باہر سے کسی کو لانا, پھر اس میں اور قسم کے مضمرات آ جاتے ہیں, اس میں کوئی سیاسی چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن بہرحال and he is also not well and he is not well but more importantly ہمارے لیے تو عدالت کا حکم جو ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ جو ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, اور اگر عدالت نے کہا ہے کہ حکومت لے کے آئے ان کو تو ہم کوشش کریں گے. صحیح. سینیٹر صاحب آپ کیا کہیں گے, اسپیشلی جو جنرل پرویز مشرف صاحب کی آپ ابھی بات سن رہے تھے, انہوں نے کہا کہ نون لیگ اگر مجھے کمپیئر کرتی ہے نواز شریف سے تو وہ میں اپنی انسلٹ, اپنی تضحیک سمجھتا ہوں. دیکھیں یہ تو ان کا اپنا ویو پوائنٹ ہے, کیونکہ آپ لوگ ذکر کرتے ہیں نا ان کا. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, بیکاز ان کی صحت کا آبویسلی وہ ان ویل ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک سویلائزڈ ملک میں اور ایک سویلائزڈ معاشرے میں قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے. قانون آپ کے اوپر الزام کرپشن کا ہو یا کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کا ہو, آئی تھنک ہر بندے کو کورٹ میں آ کے, جیسے جن صاحب خود کہہ رہے تھے کہ میرا دل ہے میں آ کے اپنے آپ کو پیش کروں, اور نواز شریف صاحب تو ادھر ہیں, عدالتوں کے آگے بھی رہے اور ابھی جیل کے اندر بھی ہیں, اور ابھی بھی وہ لیگل بیٹل لڑ رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں عدالتوں کا احترام کرنا ہے اور عدالتوں کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے. ان کا باہر جانے کی جو بات تھی اس وقت کے انٹیریئر منسٹر نے یہی کہا کہ جی عدالتوں کے کہنے پہ, تو میرے پاس تو اور اس سے زیادہ انفارمیشن نہیں ہے, لیکن اٹ از اے فیکٹ کہ وہ باہر گئے اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اور میرے خیال میں ابھی بھی وہ اس طرح سے صحت مند نہیں ہیں. تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے اور نواز شریف صاحب کو بھی صحت دے. منسٹر نے کیا کہا تھا, جو کہ چودھری نثار علی خان صاحب تھے, میرے خیال سے ہمارے پاس وہ کلپ بھی موجود ہے, ہم دکھا بھی دیتے ہیں ویورز کو کہ چودھری نثار صاحب نے کیا کہا تھا. حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جنرل مشرف کو علاج کی خاطر باہر جانے کی اجازت دی جائے. عدالت کے سامنے ان کے وکلاء نے یہ بھی کمٹمنٹ کی ہے کہ 4-6 ہفتے علاج کے بعد جن صاحب واپس آ جائیں گے. 4-6 ہفتے کی بات کی تھی چودھری نثار صاحب نے, اور انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس کی روشنی میں, جبکہ سپریم کورٹ یہ بار بار وضاحت کر چکی ہے کہ ان کا نام ECL میں ڈالنا یا نکالنا حکومت کی ذمہ داری تھی. تو حکومت یہ تمام تر معاملہ, گزشتہ حکومت پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت جو ہے یہ سپریم کورٹ پہ نہیں ڈال سکتی. یہ آج بھی عدالت کے اندر چیف جسٹس صاحب کے ریمارک سامنے آئے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو آج وزیر اعظم صاحب کا نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے ان کے علاج کے متعلق جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. وزیر اعظم عمران خان نے آج پنجاب حکومت کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ نواز شریف صاحب جہاں سے چاہیں, جس ہسپتال سے چاہیں, جس ڈاکٹر سے چاہیں وہ اپنا علاج کرا سکتے ہیں, انہیں وہاں منتقل کیا جائے, میڈیکل بورڈ کی سفارشات پر مکمل عمل درآمد کیا جائے. شفقت محمود صاحب, اگر یہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی کا جو بدستور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک موقف سامنے آ رہا ہے, وہ نہیں اگری کرتے, وہ پھر کہتے ہیں کہ جی ملک سے باہر جانا ہے, تو یہ آفر صرف ملک کے کسی ہسپتال کے لیے یا باہر بھی بھیجنے پہ ان کو غور کیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, 1-2 چیزیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج یہ آفر کیا ہے, اور اس سے پہلے چیف منسٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ جس ہسپتال میں پاکستان میں وہ اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں وہاں علاج کروا لیں. ٹھیک ہے. اور اگر ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, جو کہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہے, تو اور ہم چاہیں گے کہ ان کا علاج بہتر سے بہتر علاج ہو پاکستان کے اندر. اب رہ گیا معاملہ یہ کہ جو آپ نے سوال کیا کہ دیکھیں نواز شریف صاحب کنوکٹڈ ہیں ایک کورٹ آف لاء سے. صحیح. اور جس کیس میں وہ کنوکٹڈ ہیں وہ ہماری حکومت نے نہیں بنایا تھا, وہ پہلے سے بنا ہوا تھا اور اس میں وہ کنوکٹ ہوئے. اگر وہ کوئی لیگل ریلیف چاہتے ہیں تو یہ حکومت پاکستان کے اختیار میں نہیں ہے. لیگل ریلیف کے لیے ان کو اس عدالت میں جانا پڑے گا جس عدالت سے ان کو کنوکشن ہوئی ہے, وہاں جا کے درخواست دینی پڑے گی. ہم نہیں کر سکتے. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان میں بہترین ہیلتھ فیسلٹی ہے اس میں ہم ان کا علاج کرائیں. تیسرا, ویسے ضمناً میں ایک عرض کروں, ان کی صحت کا اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائے, لیکن میں ضمناً عرض کروں کہ اتنی دیر وہ حکومت کرتے رہے پنجاب پہ بھی پاکستان پہ بھی,
تو کاش کہ وہ کچھ ایسے ہسپتال بناتے پاکستان میں کہ جہاں ان کو تسلی ہوتی. ہمیں تو تسلی ہے, یعنی کہ PIC ہے لاہور میں, میرے خیال راول پنڈی میں بھی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے, ملٹری ہاسپٹلز ہیں. شوکت خانم, آپ دیکھیں عمران خان کی جب انجری, لائف تھریٹننگ انجری تھی, تو انہوں نے علاج پاکستان میں کرایا تھا. تو بہرحال یہ ایک عجیب سا ایک آئرنی ہے تاریخ کی, لیکن میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ جس فیسلٹی میں اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں وہاں پہ جائیں پاکستان میں, اور ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. ویسے جن صاحب, یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے آج یہ جو فیصلہ ہے خوش آئند ہے؟ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جس ڈاکٹر سے چاہیں, جس ہسپتال سے چاہیں وہ علاج کرا سکتے ہیں, لیکن ملک سے باہر نہیں بھیج سکتی ہے حکومت. حالانکہ حکومت ریئلائز کر رہی ہے کہ وہ بیمار ہیں, لیکن یہاں پہ کیونکہ انہیں سزا ہوئی بھی ہے عدالت سے. وہ آف کورس دیکھیں ملک سے باہر جانے کی ریلیف جو ہے وہ عدالت ہی دے سکتی ہے, یہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے باہر جانا ہے اور یہ کرنا ہے. مطلب یہ تو ہم آگے سے جو بھی کہہ لیں. آج سینٹ کے اندر چیئرمین ہمارے جو ہیں مسلم لیگ نواز کے راجہ ظفر الحق صاحب, انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ ان کی طبیعت واقعی ناساز ہے اور انجائنا کی پچھلے ہفتے میں 3 دفعہ پرابلم ہوا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک ایپیسوڈ تھا کہ ان کی وین کا ڈاکٹر انگلینڈ میں ہی علاج کر رہے تھے تو وین بسٹ ہو گئی اور بلیڈنگ شروع ہو گئی. تو راجہ صاحب نے آج بتایا کہ پھر وہ ڈاکٹر باہر آ کے تو ان کے جو لواحقین تھے ان کو کہا کہ ساری یہ میں تو بلڈ نہیں روک سک رہا. تو اس وقت پھر اور جو سرجنز کو ارینج کیا گیا تو انہوں نے صرف وین کو ریپیئر کیا, وہ جو پرابلم ان کا وہ حل نہیں ہوا. تو ابھی ان کو ان دنوں میں BP کا بھی مسئلہ ہے, پلس کڈنی کا سٹون کا بھی مسئلہ ہے جو آج راج صاحب نے بتایا, اور یہ سچویشن ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پاکستان کے اندر بھی ان کو ایک اسپتال میں لے کے گئے جہاں فیسیلیٹیز نہیں تھی, پھر کہا نہیں آپ اگر جیل میں جانا چاہتے ہو جیل میں ہو, کا جیل میں جو پھر سیکنڈ ٹائم لے کے گئے, کہا تھا کہ میں علاج کے نام پہ اپنی تذہیق برداشت نہیں کر سکتا. تو دیٹ از وائی چونکہ 2-3-4 جگہ پہ وہ کیا. تو دیکھیں تو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ جو بھی شفقت صاحب نے بھی بات کی کہ پھر ہے ہی نہیں کہیں پر اچھی فیسیلیٹیز ہے ہی نہیں کیا؟ نہیں وہ نہیں انہوں نے کہا کہ اچھی فیسیلیٹی ہے. انہوں نے کہا کہ جو ہارٹ کے دیکھیں ہارٹ کے اسپیشلائزڈ انسٹیٹیوٹس ہیں مختلف, ویسے تو ہارٹ کی PIC ہے, FIC ہے آپ کی آرم فورسز کی, یہ وہ ہے. تو مجھے یہ نہیں پتا کہ مطلب ہے کہ ان کو یہ بھی آفر ہوا کہ اوکے جہاں بھی ہے. آج پرائم منسٹر نے اگر یہ کہا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اچھی بات ہے, اور یہ بیماری کا سلسلہ ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. دیکھیں, اور دوسری یہ ہے کہ جو ریلیف ہے لیگلی وہ حکومت سے نہیں مانگ رہے, نہ حکومت دینے کی اس پوزیشن میں. لیگل ریلیف اگر ان کو ملے گی تو وہ عدالت سے ملے گی جس کے اندر ان کا کیس ہے, اور آئی ایم شیور کہ عدالت میرٹ پہ وہ بات کرے گی. کل مریم بی بی نے ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ اپنی وہ جو تصویر ہوتی ہے اس کو بھی تبدیل کیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت سارے رہنماؤں کی ایک لائن لگ گئی جنہوں نے تصویر تبدیل کی اپنی ٹویٹر پہ, اور وہ اس پہ لکھا ہوا تھا فری نواز شریف, نواز شریف کو رہا کرو. تو رہا بھی اگر کرنا ہے تو بھی عدالتیں ہی کریں گی. وہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں مطالبہ آف کورس ایک پولیٹیکل پارٹی کے وہ ہیڈ ہیں, کروڑوں لوگ ان کے فالوورز ہیں, اور ان کے اوپر ان کا اپنا وہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ سلوگنز تو ہر پارٹی کا ہے نا کہ جی ان کو رہا کیا جائے, ان کو باہر. لیکن آبویسلی کیا پارٹی لیگل اپنا جو وے ہے اس کو اویل کر رہی ہے؟ وہ کر رہی ہے اپنے طور پہ, کورٹس میں بھی جا رہے ہیں, ان کو ریلیف بھی مل رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے اس فیصلے کے بعد اب دیکھیں گے کہ وہ کیا ڈیسیجن لیتے ہیں, کہاں سے انہوں نے علاج کرانا ہے. اچھا شفقت محمود صاحب, اب یہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جو ہم پہلے جنرل پرویز مشرف صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اچھا فیصلہ ہے ان کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی اس قسم کے فیصلے کیے جاتے رہے ہیں, کہیں پر لاجیکل کنکلوژن ہمیں نظر نہیں آیا. تو اس بار کیا ڈیفرنٹ آپ کرنے جا رہے ہیں کہ واقعی منطقی انجام تک پہنچے, اور یہ وہ تنظیمیں جو ماضی میں کسی نہ کسی صورت دوبارہ سر اٹھا جاتی تھیں اب نہ وہ کر پائیں؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ڈاکیومنٹس ایسی ہیں جیسی کہ نیشنل ایکشن پلان, کہ ایک ایسی ڈاکیومنٹ جس پہ ساری جماعتوں نے دستخط کیے. اس لیے ہم نیشنل ایکشن پلان کو بہت مقدم درجہ دیتے ہیں, اور ہماری حکومت کو 6 مہینے آئے ہیں, اور ہم نے ساری چیزوں کا حساب لگا کے, اور اس کا ہندوستان کے باتوں سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے کہ ہم نے ڈوزیئرز دیے اور اس میں نام تھا. ہم نے اس سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کا ایک جزو ہے کہ پاکستان کے اندر طاقت جو ہے, یا اس پہ تو وائلنس کا لفظ استعمال ہے,
لیکن یہ ہے کہ طاقت کا استعمال صرف ریاست کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور ریاست کے علاوہ کوئی گروہ یا جتھا ایسا نہیں ہو سکتا جو کہ، تو اس لیے ہم تو اس پہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم نے اس پہ کام کرنا ہے۔ دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ جو پاکستان کے حریف ہیں وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، مثلاً وہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے FATF جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کو بار بار کبھی گرے لسٹ، کبھی کچھ، میرا خیال ہے شاید انہوں نے بھی اقدامات کرنے کے لیے کہا تھا، ایک دفعہ بلیک لسٹ پہ بھی لائے۔ تو پاکستان کو جو خطرات اس وجہ سے ہوں گے، یعنی کہ اگر کوئی سینکشنز لگتی ہیں تو وہ بھی بڑا پرابلم ہے۔ سو ہم تو نیشنل ایکشن پلان اور پاکستان کے مفاد میں جو بھی ہوگا وہ کریں گے، اور اس میں ہماری تھوڑی پیچیدگیاں ہیں اس کے اندر۔ پیچیدگی یہ ہے کہ ابھی آپ نے شاید ذکر کیا یا پہلے لوگوں نے ذکر کیا کہ جی وہ تنظیمیں جو ہیں وہ اپنا نام تبدیل کر کے دوسرے نام سے، تو اس میں میری تو رائے یہ ہے کہ جو تنظیمیں اگر نئی بنتی ہے اور اس میں وہی لوگ شامل ہیں تو پھر ہمیں شاید کوئی ایسا قانون بنانا پڑے کہ جیسے وہ بے نامی پراپرٹیز کے بارے میں قانون ہوتا ہے کہ اس طرح کا بنانا پڑے، یا تنظیمیں دوبارہ نام تبدیل نہ کر سکیں یا وہی لوگ اس میں شامل نہ ہو سکیں۔ لیکن مین چیز یہ ہے، دیکھیں اور ڈیفیکلٹیز بھی ہیں، یہ جو کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو ایک بہت بڑا کام فلاح کے بھی کر رہی تھیں، ہسپتال بھی چلا رہی تھیں، اسکول بھی چلا رہی تھی، تو ان کو مطلب ان میں سارے ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ کسی دہشت گردی میں نوا، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ نیشنل ایکشن پلان میں بھی ہے کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی کہیں بھی کسی ملک کے خلاف کوئی ایکشن لینے میں۔ تو ہم تو ڈٹرمنڈ ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ پورا کریں گے۔ اچھا جنرل صاحب، اب اسی ضمن میں ایک اور چیز جو ہمیشہ سے ان تنظیموں کے خلاف، شدت پسند تنظیموں کے خلاف، کہ کہیں پر یہ مس گائیڈ ہو گئے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید غربت کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے بھی چلے جاتے ہیں، تو ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کی بات کی گئی۔ تو واٹ از مین سٹریمنگ، جس پر کل ہم نے دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے باقاعدہ مخالفت کی ہے کہ یہاں پر ایک منتخب وزیر اعظم کو تو پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے لیکن دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوتی۔ دیکھیں، جو نیشنل ایکشن پلان میں 20 پوائنٹ تھے، اور یہ شفق صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ قومی پلان تھا اور بڑا جامع تھا، اس کے اوپر عمل بھی ہوا۔ آپ دیکھیں اس میں بڑے پوائنٹ یہ تھے: کراچی کی سچویشن کو بہتر کرنا، بلوچستان کی سچویشن کو، وزیرستان کے علاقے کو، پھر بہت سی مثلا ہمارے ٹائم میں کو 63 آرگنائزیشنز کو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن، پھر سمیں کو 9 کروڑ سمیں ضبط کی گئی، فنڈز فریز ہوئے، بہت کچھ ہوتا رہا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 70 سے 80% دہشت گردی کے اوپر ملک کے اندر کنٹرول ہوا، یہ جو باہر سے لوگ کر رہے تھے مثلا بلوچستان میں اور آگے پیچھے۔ ابھی جو دیکھیں، یہ ایک تو نیشنل ایکشن پلان پہ ایکشن جاری ہے، ہر حکومت جو آئے گی اس کو زور لگانا ہے اور لگانا چاہیے۔ نمبر 2 ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا بھی کوئی ریزولوشن ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، پھر یہ FATF کی ریکوائرمنٹ بھی ہے۔ لیکن ابھی ہم جو ابرپٹلی یہ تھوڑا ایکشن لے رہے ہیں نا، اس سے تھوڑا ٹائمنگ کا مسئلہ یہ آ رہا ہے۔ وہاں اٹیک ہوا، تو وہ اٹیک ہوا، انہوں نے شاید ڈوزیئر بھی دیا وہ، اور اس ڈوزیئر میں بھی ہم ان کے ہاتھ تو نہیں روک سکتے، وہ کئیوں کے نام لکھیں گے جس کو ہم اوبلائزڈ ہیں کہ ہم ان کو اپنے طور پہ پکڑ کے چیک کریں کہ واقعی اس میں کچھ صداقت ہے یا نہیں۔ تو اس لیے کوئی پریشر نہیں ہے، نام انہوں نے ضرور لکھے ان لوگوں کے، لیکن پھر بھی جو ایکشنیبل ایویڈنس وزیر اعظم صاحب مانگ رہے تھے وہ نہیں ہے، تو اس کو بھی ہمیں بین الاقوامی کمیونٹی کو سیٹسفائی کرنا ہے۔ ابھی دیکھیں مین سٹریمنگ کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کے وہ لوگ جو بھولے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو ڈی ریڈیکلائز کرنے کا کو آپ کا ایک قومی نظام ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا جنرل پرویز کیانی جب چیف تھے اس وقت کچھ انسٹیٹیوشن کھلے تھے جو ابھی بھی کام شاید کر رہے ہیں، ان کے اندر یہ لوگ جو TPP کے لوگ تھے ان کو بھی پکڑ کے تو ڈی ریڈیکلائز کیا۔ لیکن یہ جو تنظیمیں ہیں اور یہ جو مدارس ہیں جو 1947 سے بھی پہلے کے ہیں، اور یہ ایک بہت یوزفل کام بھی کر رہے ہیں، ہر مدرسہ کوئی ریڈیکلز کو تو نہیں بنا رہا، ان کے اندر دیکھیں ان کے ساتھ گفتگو ہو، یہ ان کو یہ نہ ہو کہ جو انوالو ہیں حکومت کی انفارمیشن کے بغیر کوئی ایکشن کسی دوسرے ملک میں جس کا فال آؤٹ ہمارے اوپر ہے وہ ہم کبھی بھی نہیں اجازت دے سکتے اور نہ دینا چاہیے۔ لیکن ہم ان کو بند کر کے اسکولوں سے بچوں کو نکال کے تالے لگا کے
ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ تھاؤزینڈز آف دیم جو ہیں یہ کدھر جائیں گے. تو ان کا ایک پلان بنانا ہوگا ہمیں, اور مین سٹریمنگ ایسی نہ ہو. اس میں یہ ضرور آج ایک اچھا فیصلہ جو پتہ چلا ہے ہمیں کہ حکومت نے کیا ہے کہ جو بھی ان تنظیموں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اس پہ اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے گا, اور ہر اقدامات کیا جائے گا, اور ہر پرسنالٹی جس کے اوپر بیرونی دنیا معترض ہے, یہ ضروری نہیں کہ وہ گناہ گار ہے. آپ دیکھیں حکمت یار کے خلاف یہ کہتے تھے کہ یہ تو بہت بڑا ٹیررسٹ ڈکلیئرڈ تھا, آج وہ امریکن کے ساتھ مل کے افغانستان کی حکومت کے ساتھ وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہمارے یہ جو لوگ ہیں ان کو ضرور تطہیر ہو, اور حکومت کبھی بھی نہیں اجازت دینا چاہتی کہ یہ لوگ آن دیئر اون جائیں, لیکن ان کو اپنے قومی دھارے میں رکھنے کے لیے سکولوں کو بہتر کیا جائے, اور وہ سکول جو غلط تربیت کرتے ہیں ان کو آپ نے بات کی, کیونکہ تعلیم کے وزیر ہیں, میں ان سے پوچھ لیتی ہوں. بریک لے لیں, بریک سے واپس آ کے شفقت صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس ضمن میں وہ کیا اقدامات کر سکتے ہیں, ان کی وزارت کا اقدامات کر سکتی ہے, کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ایک کاؤنٹر نیریٹو کی جب بات کی جاتی ہے تو اس زمرے میں تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے, نصاب کو سامنے رکھتے ہوئے کی جا سکتی ہیں. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, تو اس میں جو ابھی تک پیش رفت ہوئی ہے کہ پنجاب اور سندھ میں کالعدم تنظیموں کے تحت جو مدارس چل رہے ہیں یا مساجد چل رہی ہیں ان کو حکومتی تحویل میں لے لیا گیا ہے. اسی کے تحت سندھ حکومت نے صوبے میں دینی مدارس کو خود چلانے کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے, جو کہ ایک اچھا اقدام ہے. کالعدم تنظیموں کے 56 مدارس جو ابھی تک تعداد سامنے آئی ہے, مراکز صحت سمیت دیگر املاک کو سندھ حکومت نے اپنے کنٹرول میں لیا ہے. پھر مریدکے میں کالعدم تنظیم جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت کے 8 مدارس کو تحویل میں لے لیا گیا ہے. کالعدم جماعتوں کی جو جتنی ڈسپنسریز ہیں, ایمبولینسز اور نرسنگ کالجز کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے. 121 افراد کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا ہے ابھی اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت, اور صوبوں کے اندر 182 مدارس, 34 سکولز, 5 کالجز, 163 ہسپتال, 184 ایمبولینسز اور 8 دفاتر جو ہیں وہ تحویل میں لیے گئے ہیں. اور یہ پنجاب اور سندھ کی بات ہو رہی ہے. شفقت محمود صاحب, جو میں پہلے بات کری تھی کہ تعلیم کے حوالے سے کاؤنٹر نیریٹو بنانے پہ بڑا زور دیا جاتا رہا, اس ضمن میں کیا کر سکتے ہیں ہم نصاب میں تعلیم کے تھرو, کیسے اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم تو ایک یکساں تعلیمی نصاب کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک نیشنل کریکولم کاؤنسل یعنی کہ نصاب کی کاؤنسل بنائی ہے. اس کے بعد ایک ٹیکنیکل گروپ ہے جو عنقریب کام اپنا شروع کر دے گا. تو ہماری تو انتہائی کوشش ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے بچے ہیں, جس میں وہ چاہے انگریزی سکولوں کے بچے ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ سکولز ہیں, گورنمنٹ سکولز ہیں, مدرسہ کے سکولز ہیں, سارے کے سارے بچے جو ہیں وہ ان کا تعلیم جو ہے وہ بائی اینڈ لارج 100% نہیں, لیکن کور کورسز جو ہیں وہ سارے یکساں ہونے چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس قسم کی یکسانیت ہوگی تو اس کے 2 بہت بڑے فائدے ہیں. ایک تو فائدہ یہ ہے کہ ایک قوم کی ذہنیت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوگی. سوچنے کا مدارس ہے, مدارس میں کیا کچھ پڑھایا جا رہا ہے. ہم نے وفاق المدارس کے جو چیئرمین ہیں ان سے بھی میٹنگ کی ہے, اور بھی میٹنگز کر رہے ہیں. بٹ سر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے میں بھی یہ جو آپ نے کاروائیاں شروع کی ہیں اس پہ بھی کہیں پر مذہبی جماعتیں, جمعیت علماء اسلام, فضل الرحمان صاحب جو بیان آیا ہے, ان کو اس میں بھی تھوڑا سیاست نکالنے کا, چمکانے کا موقع مل رہا ہے. مدارس کے حوالے سے وہ تنقید کر رہے ہیں کہ کیوں کیا جا رہا ہے. میری تو خواہش یہ ہے کہ, اور میں نے گزارش بھی کی ہے, میں سندھ میں بھی گیا, چیف منسٹر کو بھی ملا, سب سیاسی جماعتوں کو میں یہ گزارش کرتا ہوں. ایک شادی پہ ملاقات زرداری صاحب سے ہوئی, وہاں پر میں نے ان کو بھی عرض کیا کہ جی بات یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ سیاست سے بالاتر ہونی چاہیے. بالکل. اور اس میں تو قوم کی جو ایک مستقبل ہے وہ منسلک ہے اس کے ساتھ. تو اگر سارے پاکستان کے بچے بشمول مدرسے کے اور پرائیویٹ انگلش میڈیم سکولز کے اگر سارے ایک ہی نصاب کو پڑھیں گے تو اس میں بہت بہتری ہوگی. اور بہت سارے جو مین سٹریم کی باتیں, میں مین سٹریم کی بات کو تعلیم کے حساب سے تو میں اس کو زیادہ اچھا لفظ نہیں سمجھتا کہ مین سٹریم میں لایا جا رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ جی قومی دھارا اصل کیا ہونا چاہیے, تو اس میں ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو سکتی ہے. لیکن یکسانیت کے اوپر میرا خیال ہے کوئی 2 رائے نہیں ہونی چاہیے. اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, تعلیم کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کسی بھی ملک کا ترقی کا دار و مدار ایجوکیشن پہ ہوتا ہے. شفقت صاحب ادھر ہیں, ہمیں فخر ہے, شفقت صاحب کی کیپیبلٹی ہمیں پتہ ہے, اور یہ لیکن
انفارچونیٹلی یہ تعلیم ابھی ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے. آپ 18th امینڈمنٹ کے تحت آپ یہ دیکھیں کہ صوبے کے اندر جو بھی تعلیم جو بھی آپ نے کرنی ہے وہ انہوں نے کرنی ہے, آپ نہیں کر سکتے. اور یہ انفارچونیٹلی کئی دفعہ امپیڈیمنٹ بنتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں ایک آپ کو دیا ہوا ہے کہ لٹریسی یہ ہونا چاہیے, ملینیم ڈیولپمنٹ گولز بھی تھے, ہیلتھ بھی تھی. ابھی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب 2030 میں آپ سے جواب مانگا جائے گا پاکستان سے کہ جی آپ کا لٹریسی ریٹ تو 56 ہے, ہم نے تو 86 کہا تھا, تو دے کانٹ گو اینڈ ٹیل دیم کہ نہیں جی یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے تو صوبوں نے کرنا ہے, یہ کرنا ہے, بیکاز یو آر ریسپانسیبل. اس کو ریویو کرنے میں بھی کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کی پارٹی پہ بھی, جس طرح رانا تنویر صاحب نے میرے شو میں کہا کہ بھئی 18th امینڈمنٹ کو ریویو کر لیں, بہت سارے سبجیکٹس وفاق کے پاس ہونے چاہیے. وہی دیکھیں نا, یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے نا کہ جہاں ان کا ایک, میں بھی سمجھتا ہوں کہ سلیبائز کو دیکھنا, اور یہ صرف نہیں مدارس کے بچوں کو آپ نے دنیاوی جو تعلیم ہے کمپیوٹر اور سائنس بتانی ہے, آپ نے جو نارمل ہمارے ماڈرن سکولز ہیں اس میں مذہبی تعلیم بھی دینی ہے. انفارچونیٹلی ہم اس سے بھی بڑے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک یو ہیو ٹو کریٹ اے بیلنس, اور قومی سطح پہ یہ کرنا بڑا ضروری ہے, اور اس کے اندر صوبوں کا تعاون بھی چاہیے. اور شاید صرف ایک اطلاع, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 18ویں ترمیم کے بعد بڑا مشکل ہے ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے تعلیم جو ہے, خاص طور پہ اسکول ایجوکیشن جو ہے. لیکن اسی لیے ہم نے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کی میں 3 میٹنگز کر چکا ہوں. کل بھی ہم نے ایک میٹنگ کی تھی جس میں سارے صوبوں کو انوائٹ کیا تھا, اور تقریباً سارے آئے. بدقسمتی سے سندھ نہیں آیا. اچھا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ سندھ نہیں آیا, بلکہ اس سے پہلے بھی. میں اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ میں نے جا کے خود ریکویسٹ کی مراد علی شاہ صاحب سے کہ جی اس معاملے میں, یکساں تعلیمی نصاب کے معاملے میں آپ تعاون کریں, کیونکہ یہ قومی معاملہ ہے. اس میں پولیٹیکل ڈیفرنسز سائڈ پہ رکھیں. لیکن مجھے تھوڑا سا لگا کہ نہیں ہے. لیکن میں جنرل صاحب کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ باوجود ان رکاوٹوں کے, ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ رکاوٹیں ہیں تو کام کرنا بند کر دیں. ہم نے بالکل آگے پڑھ رہے ہیں, ہم سب کو کیونکہ تعلیم کے میدان میں اور بھی مسئلے ہیں. مثلاً 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول میں نہیں ہیں. مثلاً لٹریسی ریٹ آپ کا 58% ہے, اور اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو اور پیچھے زیادہ آ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ساری قوم اکٹھی نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہوں گے. اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ساری قوم کو اکٹھا کریں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے کیونکہ ذکر کیا ہے تعلیم کا, تو کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس شارٹ ہے, آخر میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی, کل جو ایک ہمارے پڑھے لکھے وزیر صاحب نے کیا ہے, زرداری قبیلے کے حوالے سے بات کی ہے, اس پہ بلاول بھٹو صاحب کا, اور بہت ریاکشن آیا سوشل میڈیا کے اوپر بھی, جس طریقے کی بلاول بھٹو صاحب نے ٹویٹ کی ہے, فائنانس منسٹر کالڈ مائی اسپیچ ملک دشمن. آپ وہاں موجود تھے, فورن منسٹر صاحب نے اپریشیٹ کی ان کی تقریر کو, ملک دشمن تقریر کیسے کر دی؟ نہیں دیکھیں, ملک دشمن, ذرا 2 چیزوں کے بارے میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے ہمیں بحیثیت قوم. اگر ہم وہ نیریٹو شروع کر دیتے ہیں یا وہ بیانیہ شروع کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے دشمن کا بیانیہ ہے, مثلاً ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں یہ تو ہم نے پالی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی تو ہندوستان کہہ رہا ہے. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ ایک بڑے کیئرفل طریقے سے کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ کئی دفعہ ہم جوش خطابت میں وہ جو حد ہے نا اس کو اب کراس کر جاتے ہیں. صحیح. وہ انہوں نے جو زرداری کے حوالے سے بات کی, میرا خیال ہے آج وہ جنرل عمر ان کے والد تک. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مرحوم جنرل عمر کے بارے میں جو بلاول نے بات کی ہے وہ ناجائز ہے, اور ان کو ایسی بات زیب نہیں دیتی, ان کو نہیں کرنی چاہیے. لاسٹ جملہ سب ویری بریفلی. بس میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کے اوپر ایفیکٹیولی کام ہونا چاہیے, اور ہم جب کوئی ایونٹ ہو تو اس سے ریلیٹ کر کے اگر ہم ایکشن لیں گے تو لوگ پھر شک کریں گے کہ شاید کسی پریشر کے تحت کر رہے ہیں. اپنے لیے اپنے مفاد کے ساتھ مکمل سینیٹر عبدالقیوم صاحب, شفقت محمود صاحب, بہت بہت شکریہ دونوں کی تشریف آوری کا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.